अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुश आमदीद। नावल नेम राह तेरू बाय एस सवेरा मिर्ज़ा, एपिसोड नंबर 14। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 1K सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। अपनी सफाई में इसे क्या कहूँगा अदा जान, इस बात की सज़ा दी मैंने इसे कि वो मेरे बच्चे की मौसन है, या इस चीज़ की सज़ा दी कि इसका एतबार तोड़ दिया। कितना बुरा इंसान हूँ जिसने दावे तो किए पर एक पर भी पूरा ना उतरा। कुछ देर बाद वो किसी मसीहा के खुद तक पहुँचने पर रात बोझल सा अदाजान को आहत तक सच्चाई बताकर जहाँ शादी मरग की कैफियत से दो चार कर गया, वहीं थक कर सोफे से टेक लगाए अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर गया। भला मोहब्बत थी तो मोहब्बत नज़र भी तो आती। ये क्या जो आंधी आंधी के एक ही झोंके से तिनका तिनका बिखर गई। मुझे तो आहत से पहले ही एक उनसियत महसूस होती थी। जब इसे पहली बार गोद में लिया तो दिल तक एक मीठा सा खिंचाव महसूस हुआ था। रही बात तुम्हारे एहसास जुर्म की पुत्र, तो इस बार गलती हुई है। अब कल इसे कैसे मनाना है ये तुझ पर है मेरी जान। अदा जान के शफीक लहजे में मीठे लफ्ज़ दोहरास थे, मगर इबाद क्या सुकून पाता जिसका करार सिर्फ मिन्हा थी। आप आहद की सच्चाई मुअज़्ज़म साहब को भी बता दीजिएगा, हो सकता है मुझे इनकी कुछ सिफारिश ही मिल जाए। आंखों में शदीद मलाल और दुख लिए वो जो कह रहा था, अता साहिबा के चेहरे पर उदासी उतरी। खुद को हल्का नहीं करते दादो की जान, वो नहीं छोड़ेगी। देखना मैं खुद मिन्हा को कहूँगी मेरे इबाद को ये दुख न दे। परेशान मत हो, नमाज अदा करो और दवा मांग कर सो जाओ, इस उम्मीद पर कि वह तुम्हारी है और इस यकीन पर कि ताउम्र तुम्हारी रहेगी। फ़ोन के पार से भी वो इबाद को तसल्ली बहम पंचाए नरम तकीद कर गई, और वो भी फ़ोन बंद करके मुश्किल से सांस खींचता उठकर अपने दिल की तशफ़ी का सामान करने चला गया। इसकी बेहतर होती हालत ने सराज अली को भी कुछ सुकून बख्शा। अगली पुरनूर सुबह देखते ही देखते पैलेस पर उतर चुकी थी। एक नया दिन, फैसले का दिन। मीना ने हूर और इसकी अम्मी के साथ नाश्ता किया और दोनों को ममनू और मशकूर हुए शुक्रिया कहती वहाँ से सीधी रिक्शा पकड़े हॉस्पिटल गई। लैब तक पहुंचकर वो अपना नाम बताए, वो फॉर्म सबमिट करवाती, मुकाबल से एक सफ़ेद लिफाफा वसूल करती, बड़े दिल और रत जगह में लेटी आंखों से इस पर नज़रें जमाती बाहर निकल आई। बहुत सारी हिम्मत जमा की इसने वो रिपोर्ट खोली। कुछ देर इस सफ़ेद कागज़ पर नज़रें जमाने के बाद इसके होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट और आंखों में नमी ने धुंधलाहट भरी। मेरा आहत, तो तुम बे आसरा नहीं रहे, अब इबाद ही तुम्हारे बाबा हैं मेरी जान। इसी पर खुशी होनी चाहिए या दुख, क्या वो मुझसे दूर हो जाएगा? मैं इसके बगैर सांस भी ले पाऊंगी? नहीं आहद मामा की जान, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। भले तुम्हें जहन्नम ना दिया हो, लेकिन तुम मेरे दिल से और रूह से जकड़े हो। आंखों में जमा होते सेल रवा को लाख बेदर्दी से रगड़ा, मगर रिक्शे तक पहुंचने तक वो बहुत सारे कर्म महसूस कर आई थी। सॉरी प्लीज़, आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही अभी। लाख जुटला देती, मगर आहत के बिना रहने का सोचकर इसका दिल फटा जा रहा था। इसकी मंजिल अब सरसब्ज बेलों में डूबा वो वाइड कियानी पैलेस था, और रिक्शा इसके बताए पते पर रवां दवा हो गया। वहीं सुबह नाश्ते पर अदाजान की सिमत से क्या इंकशाफ मौज़म साहब को पथरा सा गया। वो सारी हकीकतें जिनको सह कर मिन्हा का करब गायबाना इन तक पहुंचा। अब इन्हें एहसास हुआ, क्यों अदा बहन इतना सब कैसे छुपा सकता है इबाद बेटा। न जाने मेरी मिन्हा आहद की ये सच्चाई जानकर किस हाल में होगी। इस बात पर खुश हूँ या दुखी? मौज़म साहब का लहजा भीगा और परेशान था। अदा साहिबा खुद संजीदा और पेशेमान थी। हमारे वारिस की मसीहा है, इसके बाद तो वो इबाद के लिए निहायत मोतबर और अहम हो गई है।
آپ کی منہا ہم سب کی بھی جان بن چکی ہے، وہ اپنی ہر غلطی کی تلافی کرے گا، مجھے یقین ہے۔ نشا جو انہیں ابھی آہد کو گود میں دے کر گئی تھی، ادا صاحبہ اس ننھے راج دلارے کا ماتھا چومے خوشی اور عشق سے مسکرائی۔ معظم صاحب نے بھی ایک نم سی مسکان کے سنگ آہد پر نثار ہوتی نگاہ ڈالی۔ انشاءاللہ ادا صاحبہ، اللہ ان تینوں کو ایک دوسرے سے کبھی جدا ہونے نہ دے۔ دل بھلے منہا کے لیے پریشان تھا، مگر وہ پر امید اور یقین کے سنگ دعا گو ہوئے۔ دونوں ہی کی محبت سے بری انس سے لیس نگاہیں اب آہد پر تھیں، جو ادا جان کی گود میں نہایت پرسکون تھا۔ تیری ہٹ درمی کی وجہ سے ہمارا بابا تشنہ ہی مر گیا۔ جلاد آفیسر ہم تیرے کو مار ڈالے گا۔ خونی انداز اپناتی وہ بپھری موج بنے تھانے داخل ہوئی تھی۔ اس کا انداز اور اس کی آواز کی گونج آفس روم میں کچھ فالز کی سرگردانی کرتے ذہن تک پہنچی، جس پر وہ اس باہر ہوتے شور شرابے کو سنتا اجنبی کے سنگ باہر لپکا۔ یہ کیا شور ہے؟ تم پھر آ گئی؟ ذہن تلملا کر باہر پہنچا ہی تو لہو چھلکاتی آنکھوں سے گھورتی نورا کو دیکھ کر وہ ناگواری سے چلایا۔ شیراز اور کچھ اور اہلکار اس جن زادی کو روکنے راستے میں حائل تھے، مگر وہ یہاں صرف اس انسپکٹر کو جان لینے آئی تھی۔ تیرے کو مارنے آئی ہے نورا۔ کیا تھا اگر اس بستر مرگ پر پڑے بوڑھے کو اجازت دے دیتا با سے ملنے کی؟ خدا نے تجھے اتنا بڑا آفیسر بنا دیا، پر افسوس تیرے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ کیا کسی قاتل کے بارے یا یہ کسی کتاب میں درج ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی سزائے موت دی جائے؟ اپنے آپ کو ان اہلکاروں کے پیچھے سمیٹنے سے روکتی وہ دبنگ زہر خون لہجے میں عین زین کے روبرو آئے چیخی، اتنی کہ اس کے مضبوط مزاج سے برعکس نرم اور نازک چہرے کی رگیں ابھر آئیں۔ سبھی اہلکار دم سادے اس لڑکی کی جرأت پر حیرت کا مجسمہ بنے تھے، مگر ذہن بڑی دلچسپی سے اس لڑکی کا سر تا پیر جائزہ لے رہا تھا، جو عورت ہو کر بھی مردانہ حلیے میں تھی، جیسے حالات نے اسے گھر کا دوسرا فاضل گوجا بنا دیا تھا۔ اب بول، گور کا کیا رہا ہے؟ میرے بابا کا قاتل ہے تو آفیسر، کاش تجھ جیسے سنگ دلوں کو بھی کوئی سزا دینے والا ہوتا۔ میں اور میرا بھائی بھی جو کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ تجھ میں یا تیرے اس محکمے میں اتنی ہمت نہیں کہ باغ کو تسخیر کر سکے۔ وہ تو نکل آئے گا جلد، لیکن اس کے بعد ایک کہانی شروع ہوگی، تیرے ظلم کے بدلے کی کہانی۔ باری آواز سے ناگوار لہجہ لیے وہ ذہن کو پس سے لب متاثر کن استحاضیہ تبسم کے سنگ دیکھتا بام کر گھرائی، مگر اس سے پہلے اس آفیسر پر دو حرف بیچ کر وہاں سے جاتی کسی آواز پر نورا کی بجلی کے سنگ حرکت کرتے قدم تھمے اور اس کی شفاف پیشانی پر بل اتر آئے۔ پھر ایک نہیں دو پھانسیاں ہوں گی، ایک تمہارے اس لوفر سیریل کلر بھائی کی، دوسرا تمہاری۔ ذہن کے سراسر سلگاتے جملے نورا کو موڑنے پر مجبور کر گئے۔ وہ سلگتی تلملاتی اس سمت یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا پرکشش چہرہ نوچ لینے کی طلبگار ہو۔ ہے تو دے گا نورا کو پھانسی؟ تیرے جیسے بہت آئے اور راستہ ناپتے دوسری طرف سے نکل کر غرق ہو گئے۔ لوگوں کی ہڈیاں ضرور توڑے ہیں، پر تیری طرح دل نہیں، اور تجھ جیسا شہری بابو کیا جانے انسانیت کیا ہے۔ کسی مرتے ہوئے آخری ہچکیاں لیتے انسان کو قبر تک لے جا کر زندہ گاڑ دینا مہربانی نہیں، ظلم ہوتا ہے، اور ہمارے مسلک میں ہر جرم معاف ہے، مگر دل دکھانا نہیں۔ بھلے وہ ایک ایک لفظ خفگی اور تکلیف سے کہہ رہی تھی، پر ذہن نے ایک لمحے کو نورا کی سرخائی سے اٹی آنکھیں دیکھ کر اس کے کہے جملے اپنے پتھر سینے کے آر پار ہوتے محسوس کیے۔ لگا واقعی اس کے سارے آج تک کیے نیک فال پل بھر میں مٹی ہو گئے۔ جب انسانیت ہی چھوٹ جائے تو ہاتھوں میں کیا رہ جاتا ہے؟ وہ کہہ کر ذہن لاشاری کی باسرت سے پلوں میں اجل ہو گئی، مگر وہ اپنی ذات کے اس کڑے میں مدفون ہوا جہاں سے شدید اب اٹھنا ناممکن تھا۔ مجھے فوراً سے پہلے فاضل گوجا کے بارے مکمل تفصیل چاہیے۔ وہ کون ہے؟ ماں باپ کون تھے؟ بہن بھائی؟ سب۔ بہت سے سوال اور الجھنیں جہاں کھڑے کھڑے ذہن کو چلانے پر مجبور کر گئے، وہیں وہ آنکھوں میں ایک انکہی سی کہ تکلیف بھرتا بپھری موج سے سارے اہلکاروں کو ساکھ چھوڑے اندر پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ دو ملاقاتوں میں ہی وہ ذہن لاشعوری کا پتھر دل چور
اور دماغ منتشر کر گئی تھی۔ پیلس میں قدم رکھتے منہا کو اپنے اعصاب پر بوجھ محسوس ہوا۔ ایک دل چاہا کہ یہ ہاتھ میں پکڑے ثبوت اسی دہلیز پر چھوڑ کر پلٹ جائے، پلٹ کر کبھی مڑ کر نہ دیکھے۔ چہرے پر متذبذب تاثرات ہر ممکن طور پر جذب کیے وہ رکے قدم بحال کرتی آگے بڑھی۔ لان میں ہی مالی بابا سے کسی بات میں محبوب گفتگو سراج غیر دانستہ نگاہ پڑنے پر بے قراری سے لپک کر منہا تک چلا آیا، جو یہ لمبی فصیل پار کیے اندرونی سمت داخل ہوتے راستے میں آن رکی، آہٹ پر مڑی۔ سراج اور منہا کی نظر ملی۔ وہ بہت تکی اور رنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی ان کہے ملال کا عنوان تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری جدائی کاٹ کر رکھ گئی۔ لہجہ حد درجہ شفاف رکھے بھی اس میں اتر آتی حسرت اور نمکینی چھپ نہ سکی۔ منہا نے حلق تر کیے دقت سے سراج کی جانب نظر اٹھائی، جسے پہلے ہی جانتی ہو کہ وہ اس کے بنا ایسا ہی ہو سکتا تھا۔ مجھے محبت نے بغاوت کی اجازت ہی نہیں دی بھائی، ورنہ ان کے رویے کا دکھ میرے اندر تک کہرام مچا گیا۔ میں مل لوں۔ کچھ ٹوٹا سا احساس تھا جو منہا کے انداز میں چھنکا تھا۔ وہ شفقت سے منہا کو جانے کا اشارہ سونپے خود کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا، جب تک سراج علی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ اتر آئی۔ وہ بازو پر نرم ہتھیلی کے لمس پر مڑا تو فریہ کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ رات بہت خود غرضی دکھا دی، لیکن کچھ ہے جو تمہیں بتانا چاہتی ہوں، تمہیدی سا اعتراف کرتی وہ سراج کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں مقید کرتی اسے ہونٹوں تک لائی اور چوما۔ سراج نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سہلائی اور محبت سے چور ہوئے آنکھوں کا مرکز بنایا، مگر وہ مضطرب تھی۔ سراج کا ہاتھ پکڑے ہی چلتی ہوئی لان میں آئی، اسے اپنے روبرو کھڑے کیے، نہ جانے تعظیم سے آنکھیں جھکائیں یا پشیمانی سے یہ اندازہ لگانا کٹن تھا۔ کہو کیا ہوا؟ وہ اسے کہنے کی ہمت دیے بہت نرماہٹ سے بولا۔ فریہ نے ایک سرد سی سانس ہوا کے سپرد کی۔ میں مجرم ہوں، آہد کو میں نے ہی لالا کے ذریعے ٹھکانے لگوانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے اس معصوم بچے پر ظلم توڑنے کی نیت رکھی تھی۔ سراج، یہ بھی نہ سوچا کہ کل کو اپنے اس بدنما فعل پر کیا جواب دوں گی۔ یہ انکشاف گویا سراج علی کی چلتی کائنات روک چکا تھا۔ کیا جسے وہ چاہتا تھا وہ ایسی بے رحم تھی؟ اجنبیت سے بری نظر وہ فریہ پر ڈالے اس کے ہاتھ کو چھٹک گیا، اور اس کا یہ گریز فریہ کی جان لے گیا تو گویا فریہ بھی اس کھیل کا حصہ تھی۔ کچھ اندر ٹوٹا تھا جس کی کرچیاں قلب کو چبھ کر سراج علی کی آنکھوں میں سرد بحری اور ناگواری لے آئیں۔ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو فریہ؟ تمہارا وہ لوفر بھائی تو تھا ہی ایسا، لیکن تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہو؟ بھائی کی تکلیف کا گواہ ہوں میں، ان کی ایک ایک لمحے کی تڑپ جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں اپنے ساتھ ہوتی زیادتی تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ وہ محبت، شدت اور چاہت لٹانے والا کیسے درشتی اور خفکی سے اس پر برہم ہوئے پھٹا تھا۔ فریہ کے دل تک تکلیف سرایت کر گئی۔ میں نے یہ سب اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ بات کو حاصل کر سکوں۔ ماما نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیوی اگر ماں بن گئی تو میں کبھی بھی یہ بات کو حاصل نہیں کر سکوں گی۔ وہ تو مر گئی، مگر وہ بچہ رکاوٹ تھا نا۔ مجھ سے یوں آنکھیں مت پھیرو۔ اپنی بے بسی اور اخیر اسیری کی داستان سمیٹے وہ جڑتے لفظ ادا کیے روحان سی ہوئی، خاص جب سراج نے ناگواری سے چہرہ پھیرا۔ یہ فریہ کے لیے جان لیوا تھا۔ نہایت ہی بے رحم اور شفاق دل ہے تمہارا فریہ۔ میں تو سمجھا تھا یہ ظلم صرف مجھی پر توڑتی ہو۔ بہت دکھ ہوا مجھے تم پر فریہ، بہت دکھ۔ لاکھ فریہ اس کا دامن پکڑتی رہی، مگر وہ اس کی بازو بے دردی سے جھٹک کر وہاں سے چلا گیا، اور فریہ نے کرسی کا سہارا لیے کراہٹ گھونٹے سسکیاں بھرتے بھرتے آنکھیں لال انگارہ کر دی۔ جب غلطیاں کی جائیں تو ان کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو ان کی اذیت صرف اور صرف معافی کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ آنسو دبانے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ دوسری طرف عباد کے کمرے کی جانب وہ پہلی بار بڑھی تھی۔ آفس کا ایریا عبور کیے عین اس کے بیڈ روم تک پہنچ کر ہاتھ بڑھا کر پھر یکدم ملمتی انداز سے پیچھے کھینچا۔ کون جانے وہ تو دیوانہ اجڑے حال کو آیا اس کی آہٹ کا منتظر تھا۔ یا اللہ، مجھے اس انسان کے سامنے کمزور مت پڑنے دیجیے گا۔ رب کے حضور دعا کرتی وہ ہمت جمع کیے ناب گما کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر توقع کے برعکس پائے وہ تو ہم سی گئی۔ وہ جو گلاس ونڈو کی جانب رخ کیے اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی منہا کی جانب مڑے اسے
इस अंदाज से देखने लगा कि मिनहा को आज दिल पर आरे चलने का महफूम समझ आया। दोनों की आशनासी आंखें हसरत का जहां लिए आन मिली। वो आंखें जब जब मिलती दिल के धड़कन का सबब बनती। सांस खींचकर वो बहुत करब से बीच का जानलेवा फासला काटता है। मिनहा के रूबरू किसी मुजरम की तरह आ जमा। वो पलके माही हैं। आपकी मनन लर्जाए अपने कामते हाथ में पकड़ा। वो सफ़ेद परवाना आबाद की जाना बढ़ा रही थी, लेकिन इस शख्स को दलाइल और सबूत पहले ही मुयस्सर थे। अब तो बस माफ़ी दरकार थी। आहदी आपका बेटा है। मुझे वो यारो मददगार मिला और मैं इसे घर ले गई। ज़माने के खौफ और धुतकार के खदशे मुझे और दादा को डरा गए। तभी इसे अपनी बहन रुके और फिर ठहर ठहर कर रवां हुए। वो आज जो आवाज़ लिए आई थी, मगर इबादत ने इसके हलते लबों पर अपनी हथेली यूं आन जोड़ी कि वो चुप तो हो गई, मगर यूं आंखें उठाए देखा जैसे दिलो जान से नाराज़ हो। ज़माने के सख्ती से भरपूर आंखें इबादत पर मरकूज किए वो नाराज़गी से के संग इसकी हथेली रसान से हटा गई। शाकी निगाहें इबादत का दिल जख्मी कर गई। मुझे बस ये बताओ कि मुझे रद्द तो नहीं कर दिया, मुझे अपनी छाँव से बेदखल तो नहीं किया, मुझे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार तो नहीं कर डाला, मुझे अपने आप से निजात तो नहीं दे दी। वो बुरी आंखें जिनमें हलकोरे लेता दर्द मिनाह को निराल कर गया। वो इतने सारे सवाल एक साथ किए जवाब का मुंतज़िर था, और वो चाहती थी काश वक्त का कोई तेज़ लम्हा आए और इसे इस जानलेवा वजूद को छूती आंखों के सामने से निजात दे, इस खुशबू से रसाई दे जो मिनाह की जान पर बनी थी। कुछ तकलीफ़ें नोच से गुट जाती हैं, कुछ आह बका से, लेकिन मैं इस तकलीफ़ से गुजरी जो बयां नहीं हो सकती। नोहे वाह बका से गुट नहीं सकती। मैं कौन होती हूँ आपके इन मतबर सवालों के जवाब देने वाली? मैं कौन हूँ भला? आपके जैसे ये सारे हक हैं। बेदखल तो मैं हुई इस मोहब्बत में। चंद एहसासात, थोड़ी दराज, थोड़ा सुकून ही पाया था कि सब ले लिया आपने। वो उल्टा सवाल ले आई थी इसके अंदाज पर। इबादत ने सांस भरकर इसे देखा। जी चाहा बिना माफ़ी के ही इसे थोड़े को सरशार कर दे, फिर दे वो सारे कशकूल जो खाली थे। तो मेरा सब कुछ हो मिनहा। लपक कर इसके चेहरे को गर्म हथेलियों में बरे वो तड़प साथ उठा। मिनहा के चेहरे पर इस्तहाजिया बिखरा। झूठ। हाथ हटाए वो भी मकाबल के सारे जज्बे मंजमद कर गई। झूठा नहीं हूँ। वो इसकी बाजू पकड़कर इसके सरकने को रोकता जख्मी लहजे और बिखरे अंदाज में बोला, मैं भी फरेबी नहीं थी, ना ऐसी कम वक्ता कि आप दिल बहलाने का सामान समझ लेते। इस बार वो इस बुरी तरह जिज कर गई। इबाद इस आखिरी जुमले को हरगिज सहन ना करता। इस बार इसके दोनों बाजू शिद्दत से जकड़े, नरमी से दीवार से लगाए। इस पर आबरू उचकाकर नज़र सब्त की। मिनहा को लगा दिल हलक में आ गया है। गुस्सा करेंगे, चलाएंगे, हाथ उठाएंगे। आंखों में नमी लेकर पूछती, कहर डहा रही थी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? थकन से उठी आवाज़ डूब सी गई। मुझे मेरे दादा दे मुझे जाना है। मिनहा का तकाजा वक्त की नज़ाकत के बरक्स खासा संगीन था। इबाद ने इस पड़पड़ाती मिनहा की कमर में हाथ डाले, इसे दीवार से हटाकर करीब किया, इतना कि वो अपने हाथ इबाद के सीने पर रखकर एक मुनासिब फासला बना पाई। ठीक है, फिर मेरी जान लेकर जाओ, जहाँ जाना है मार दो मुझे। अब ना तो खुद मुझे याद है, ना अदा जान। मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। मिनहा, मुझे माफ़ कर दो। लफ्ज़ वापस लेता हूँ। जितनी अज़ियत दी तुम इतनी देर कर मेरी हो जाना। किसी मासूम बच्चे की मानद दामन पकड़ लेता, वो सफाइयाँ पेश करता, आखिर तक जिस मजबूरी और किसी से अल्तजा कर रहा था। मिनहा का दिल बगावत पर उतरा। आपका एक एक लफ्ज़ कमान से निकला तीर है, जहाँ यहाँ मेरे दिल पर जाकर प्रवेश हो गया। लहजे खारा किए वो अपने दिल पर हाथ रखती सिसकी। इतनी करबज़दा कि शिकस्ता आवाज़ आंसू से निकली, अपने दिल से जुड़ने दो मेरे दिल को। सारे तीर निकल भी जाएंगे और ज़ख्म फिर भी भर भी जाएंगे।
ایک آس لیے وہ اسے خود میں جذب کرنے کا طلبگار تھا، مگر وہ ڈر رہی تھی اس ظالم کا دل جب عین دل سے جا ملتا تھا تو وہ بے بس ہو جائے گی۔ مارنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ وہ اس کی سازش میں مزاحمت لاتی آنسو چھپا نہ پائی، اور عباد نے اس کے چہرے کی اور جھک کر رخسار پر وہاں ہونٹوں سے چھوا جدھر جدھر آنسو کی لکیر نشان چھوڑتی جذب ہوئی، یہاں تک کہ عباد کی زبان پر آنسوؤں کی نمکینی گھل آئی۔ وہ ہنوز پتھر بنی سے دیکھتی رہی۔ آنسو نمکین ہوتے ہیں کیونکہ دکھ بڑا کھارا ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں دکھ دیا منہا، لیکن تم دھڑکتی ہو اب مجھ میں میرے دل کی طرح۔ تم وصال سے پہلے 1000 بار جدائی دے لینا، مجھے آخری حد تک تڑپا لینا، لیکن میری رہ کر بولو منہا، معاف کر دو گی نا؟ وہ سب ستم سہنے پر آمادہ تھا، بس منہا کے قریب رہنے اور معافی پانے کی خواہشات تھی۔ جب تک معاف نہ کروں دل سے دل ملانے کی کوشش مت کریے گا۔ ایک موہوم سی تسلی سونپتی وہ سب سے سنگین ظلم ڈھا رہی تھی۔ عباد نے رحم طلب ہوئے دیکھا۔ میرا بس چلے تو دل سے دل کیا، دھڑکن سے دھڑکن، سانس سے سانس، وجود سے وجود، اور آنکھوں سے آنکھیں کبھی جدا نہ کروں۔ وہ کسی بے خودی میں مبتلا نہ تھا، مگر اس کے کھلے الفاظ منہا کے اوصال خطا کر گئے۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی۔ تبھی وہ اسے پرے دھکیل گئی، خود کو کچھ فاصلے پر موجود اٹیچ وہ بات میں قید کیا اور وہ سانسیں کھینچتا رہ گیا، دل کو بےتاب کیے۔ یہ کیا ہے؟ رگ ذات تھامے، تشنہ بے قرار اور مضطرب۔ کئی دن سے عباد کی سرگرمیوں کے منقطع ہونا میڈیا سے لے کر پارلیمنٹ ارکان تک کے لوگوں میں کھلبلی مچا چکا تھا۔ میڈیا والے کسی جانے دشمن کی طرح گھات لگائے ایم این اے عباد حشمت کیانی کی جانب سے مسلسل آتی خاموشی پر نظریں گاڑے تھے۔ بھلے سراج تمام خاموشی سے نظریں گاڑے تھے، بھلے سراج تمام معاملات خود اپنے تئیں دیکھ رہا تھا، مگر لوگ عباد کی غیر حاضری پر سوال اٹھانے لگے تھے۔ تبھی سراج کے دیے مشورے پر اس نے میڈیا کے سوالوں کے جواب دینے کا فیصلہ لیے۔ شام پریس کانفرنس کی آمادگی دے دی تھی، جس میں اپنے بچے کے مل جانے کی خبر دینا بھی شامل تھا۔ پریس کانفرنس کی تیاری سراج ہی کے سپرد تھی، جو فی الحال ہر چیز والے کام میں منہمک تھا۔ الیکشن سر پر تھے اور اس وقت عباد کو اپنا مزید خاموش رہنا بھی مناسب نہ لگا۔ دوسری طرف ذہن کو سکون غارت ہو چکا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور اسے محسوس ہوا کہاں گیا؟ اس کا سینہ آگ کی طرح سلگ رہا ہے، اس کی آنکھیں جہنم کی طرح تپ رہی تھیں۔ نجی کیسے وعدہ لیے حسب توقع سرور منظر عام پر آ چکا تھا اور ذہن نے بیزاریت سے خود جانے کے بجائے اس کے ویلکم کے لیے ٹیم روانہ کر دی تھی، مگر اب اسے سرور میں نہیں بلکہ فاضل گوجا میں دلچسپی دی۔ کئی سوال اس کے ذہن میں منڈرا رہے تھے۔ اپنے آفس کیبن میں بیٹھا وہ نہ جانے کون سے سال کے ریکارڈ نکال کر گنگار رہا تھا۔ اب تک فاضل گوجا نے جتنے بھی قتل کیے تھے وہ سب کی تفصیل جاننے کی کوششوں میں تھا، اور اسی تجسس میں اس کے ہاتھ کچھ ایسی معلومات لگی جو ذہن لاشعوری کے حواس شل کر گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی تھکن اور لاچاری بالکل اس کی ذات سے مخالف تھی۔ انفارمیشن کے مطابق فاضل گوجا نے آج تک 17 قتل کیے تھے اور ہر بار وہ تھوڑی سی سزا پائے چھوڑ جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جتنے لوگ قتل کیے تھے وہ سارے کرپٹ اور مجرم تھے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کو فاضل نے بے گناہ پھڑکا یا ہو۔ اس کے علاوہ کئی بار وہ مار کٹائی اور دنگے فساد کے کیسز میں بھی جیل جا چکا تھا۔ یہ سب پڑھ کر تو ذہن کے پورے وجود میں کرنٹ اتر رہے تھے۔ فاضل گوجا واقعی کوئی عام سیریل کلر نہ تھا۔ پھر رہ کر اس لڑکی کی کہی باتیں ذہن کا سینہ سلگا رہی تھیں۔ اپنی 8 سالہ پولیس سروس کے بیچ آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی مجرم بچ کر نہ نکلا تھا، مگر فاضل گوجا ایک ایسا پراسرار انسان تھا جس نے ذہن کا سکون غارت کر دیا۔ باہر ہوتی ہلچل پر وہ اپنے سامنے بکھری فائل سمیٹتا اٹھ کر باہر آیا، جہاں پولیس سرور کو پورے دبنگ انداز سے حراست میں لے چکی تھی، مگر ذہن کو دیکھتے ہی سرور حسین نے جس مسکراہٹ ارسل کی جیسے ذہن کو مشتعل کر دینے کی نیت رکھتا ہو۔ غلط بات ہے نا تھانے دار؟ اس دن تو ایسے آیا تھا جیسے کتے لگے ہوں پیچھے، اور آج اتنی بے پروری تھی کہ خود آنے کی بجائے اپنے ہوتے سوتے روانہ کر دیے۔
پتہ نہیں کیا ہے، اب بتا دینا بھائی۔ یہ تھا نا میرے لیے ایک ٹیسٹ چینجر ہی ہے، رہا تو ہو ہی جانا ہے۔ میں نے پر سوچا تمہیں جو اتنی آخر آئی ہے، چل کر مہمان نوازی کا شرف دیا جائے۔ طنزا اور ملامتی تمسخرانہ لہجہ اپنائے وہ عین برسکون انداز سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ دے کر کھڑے زین کی سمت دیکھتے چمکارا، مگر وہاں تو یہ حال تھا کہ جوں تک نہ رہیں گی، کل شام سے پہلے ضمانت ہو جائے گی میری۔ چلو بھائی دکھاؤ مجھے اپنی جیل۔ محفوظ ہوتا وہ پہلی بات زین کی سپاٹ چہرے پر اتنی سلگتی آنکھیں گاڑے ادا کرتا اہلکاروں کے ساتھ اندر لپکا تو شہراز رک کر خود بھی زین کے پرسکون تاثرات پر پریشان ہوا۔ یہ بات نے پہلے ہی سراج کو سارا معاملہ زین کو بتانے کا کہہ دیا تھا اور اس معاملے کے لیے زین بری الزامہ کر دیا گیا تھا، مگر گل مینے کے قاتلوں کو کی سزا متعین تھی۔ سر آپ کیا ہے؟ اس لڑکی کی باتوں کی وجہ سے ٹینشن ہے؟ شہراز نے مؤدب ہوئے پوچھا۔ زین نفی میں سر ہلائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ رات تک اس آدمی نے آ جانا تھا جس کو فاضل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے بھیجا گیا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اور یہ معاملہ ہم دو کے بیچ رہے گا۔ اسے تم کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے گھر آنی تک پہنچاؤ گے اور یہ کام آج رات ہو جانا چاہیے۔ بنا تمہید باندھے زین اسے ہدایت کرتا اس سے رازداری کی یقین دہانی لیتا بولا، جس پر ایک لمحے کو شہراز بھی اس صنف نازک سے بیزار اپنے آفیسر کی اس بات پر مستعجب بھی ہوا۔ لیکن سر وہ جیسی ہے میرا تو سر پھاڑ دے گی۔ ہچکچا کر اپنا دفاع غرض تھی، مگر زین کی ڈوبدار تیکھی گوری شہراز کو سخت تنبیہ سونپ چکی تھی۔ جی اوکے سر، میں ابھی نکلتا ہوں۔ ہڑبڑا کر زین کے آداب سے پناہ مانگے وہ فوری دو لوگ کے لیے روانہ ہوا، جبکہ خود زین کچھ دیر وہیں کھڑا کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں گاڑ گیا۔ حالت زر کہہ رہی تھی کہ انسپکٹر زین لاشعوری کے دل میں کوئی سنگین واردات ہو گئی تھی۔ آنکھیں سرخ رنگ نہ جانے کسی خسارے کے باعث تھی یا پھر کسی احساس جرم کی شدت سے۔ دوسری طرف نازیہ نے اپنے وکیل کو کال ملائی اور چلتی ہوئی خود بالکنی میں آئی۔ کل اس کی ضمانت کروا دینا، پیسے بھیج دیے ہیں۔ نازیہ کا لہجہ سرد تھا، وہی کار رکھتی وہ باہر ہوتی، ہلچل پر متجسس ہوتی باہر نکلی۔ سامنے ہی عائشہ جوس کا گلاس لیے کچن سے نکلے اس کو دینے آ رہی تھی۔ شکریہ عائشہ، یہ باہر ہلچل کیسی ہے؟ عائشہ سے گلاس لے کر وہ خاصے کریتے انداز سے بولی۔ عائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی سراج علی کے عین قریب آ کر رکنے پر وہ چپ ہوئی۔ وہیں نازیہ کا بھی چہرہ ناگواری سے تمتماتا اٹھا۔ عباد بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں ابھی۔ عباد کا پیغام وہ نازیہ کو دیتا اس پر ایک سر نگاہ ڈالے ویسے ہی واپس لپکا، جبکہ خود وہ بقول اس منحوس کی عدالت میں پیشی دینے آفس روم کی سمت لپک گئی۔ پیلس کے پچھلے احاطے میں تاحت نگاہ پھیلے سبز زواروں میں بنے گلف گراؤنڈ میں اس وقت حارث گھریلو سے خلیے میں گیم پر توجہ دیے تھا۔ جب اپنی سمت آتی فریہ کو دیکھ کر وہ کھیل سے توجہ ہٹائے مکمل طور پر فریہ کی سمت مڑا، جس کی آنکھیں سوجی تھی۔ ہے وٹ ہیپن فری؟ لپک کر فریہ کے آنسوؤں کی شدید تشدد سے گلابی مائل ہوتی گال چھوئے وہ شفقت اور برادرانہ محبت سے بولا، مگر وہ کچھ کہے بھی نہیں۔ حارث کے سینے جا لگی، خود جو وہ فریہ کے اس رویے پر پریشان ہوا، نرمی سے اس کے بال سہلائے اور کچھ دیر رونے دیا تاکہ وہ اپنے کرم کو زائل کر دے۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو وہ اسے پکڑ کر روبرو کیے بغور دیکھنے لگا، جو سراج علی کے منہ موڑ لینے پر صبح سے اب تک نڈال ہو چکی تھی۔ لالا میں سراج کی ناراضگی کیسے سہوں؟ اسے بتا دیا میں نے، وہ بہت غصہ ہے مجھ پر، اور مجھے تو اس کی صرف محبت دیکھنے کی عادت ہے نا۔ بکھرے لفظ سمیٹ کر ادا کرتی وہ اسے غزر کو بتائے۔ حارث کو واقعی ہنسا گئی، جو یقیناً کئی دنوں بعد پہلے جیسا کھل کر ہنسا تھا۔ فریہ منہ بگاڑے آنکھیں بھرا کر حارث کو شکی نظر سے دیکھنے لگی تو بھائی نے بھی کہکے سے ہنسی اور ہنسی سے مسکراہٹ بنتے جذبات دبائے اور محبت سے دیکھا۔ جتنا تم نے اس غریب کی مٹی پلید کی ہے نا، اس کے بعد بھی وہ تمہیں قبول کر گیا تو پھر وہ تمہیں کبھی رد نہیں کر سکتا پگلی۔ خواہ مخواہ انرجی ویسٹ کر دی رو کر۔ اب تم ایسا کرنا، رات اسے کوئی اسپیشل سا گفٹ دے کر سوری کر لینا، جہاں تک مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ حارث کا خالص چڑھاتا انداز اور اس کی لاپرواہ ٹون واپس آنے پر فریہ اپنا صدمہ بول کر حارث کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیے گہرا پیکا
بیگا مسکرا دی۔ وہ خود خوشگوار حیرت میں ڈلا۔ ماما نے ہم دونوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ لالا، کیا ماں ایسے سنگ دل بھی ہوتی ہے؟ اگر بابا زندہ ہوتے تو نہ آپ وہ گندی زندگی جیتے، نہ میں وحشی بنتی۔ جو چیز ہماری نہیں ہوتی، اسے چھیننے کے بیچ ہم کتنے بڑے جانور بن جاتے ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی۔ ستی ماڈرن سی لاپرواہ بہن آج اتنی گہری بات کر گئی کہ یہ حارث کیانی کو ہلاس آ گیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ گہرے زخم سہو تبھی گہرے سبق یاد ہوتے ہیں۔ میں تو ابھی بھی نجس ہی ہوں فریا، تو میرے لیے دعا کرنا، اور اس عورت کا ذکر بھی نہیں چاہتا۔ انہیں ان کے اس ستم پر اپنے دونوں بچوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور یہی ان کی سزا ہے۔ میں اپنے تمام ناجائز اور برے کام ختم کرنے کا فیصلہ لے چکا ہوں، خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ممکن ہے سزا پا کر میرے سلگتے دل کو قرار مل جائے، جو جوا خانہ اور سمگلنگ کے سارے غلط دھندے قبول کروں گا، اور اس میں مجھے اپنی بہن کا ساتھ اور دعائیں چاہیے۔ حارث کی مضبوط آواز میں دراڑ تھی، ویسے ہی فریا برائی آنکھیں لیے تکلیف سے حارث کے اس ستم پر افدیدہ ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں لالا، لیکن یہ بات کے آگے اگر 100 بار بھی آپ کی نجات کی درخواست کرنی پڑی تو ضرور کروں گی۔ آپ وہی کریں جس پر آپ کا ضمیر مطمئن اور دل راضی ہو۔ مجھے پتہ ہے آپ کا دل دہل کر پاک ہو چکا ہے۔ دل تب تک پاک نہیں ہوتا لالا جب تک محبت کے پانی سے غسل نہ دیا جائے۔ بھائی کے اس فیصلے پر وہ بھلے تکلیف میں تھی، مگر یہ وقت کا تقاضا تھا، اور فریا کے آخری جملے نے حارث کیانی کی بے رنگ سی آنکھوں میں رنگ بھرے۔ تم فلسفر بھی بن گئی؟ گال کھینچ کر وہ اسے سنجیدہ ٹرانس سے نکلے ہنسا تو خود فریا بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ میں تو بس جوگن بنی ہوں لالا۔ سراج علی کی آنکھوں میں اخیر محبت بسائے وہ مہکی۔ محبت کیا واقعی پرسکون جذبہ ہوتا ہے فریا؟ وہ اس سے 4 سال بڑا ہو کر بھی اس سے بچوں کی طرح دریافت کرتا نہایت معصوم لگا۔ فریا کی ساری افسردگی پلوں میں شرارت بنی۔ بہت کبھی آپ کو ہوئی؟ یہ سوال میں کسی فلرٹی سے کر بیٹھی مزے اور رشک سے سوال کرتی۔ وہ آخر تک خود ہی ہنسی۔ اس بار پھیکا سا دلخراش مسکرانے کا فریضہ حارث نے نبھایا۔ فلرٹی کو بھی ہو سکتی ہے یار، اب ایسا بھی ممنوع نہیں۔ ہم سو پر یہ کان کھینچتا وہ بچ نکلنے کو رخ موڑے، پھر سے غلف کی جانب متوجہ ہوا، مگر فریا شرارت سے اب روبرو دونوں بازو سینے پر باندھے مشکوک سا گوری۔ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ہنوز جاسوسی میں نہیں، وہ گنا سا ہنسی، مگر حارث اس کے سر پر چپیٹ مارتا اپنے کھیل میں لگ چکا تھا۔ فریا بھی ساری اداسی بولے مسکرا کر بات ٹال جاتے لالا کے لیے دل سے دعائیں مانگنے لگی۔ گہرے نیلے شارٹ فراک اور ہاف وائٹ پلازو میں گندے پر دوپٹہ ٹکائے وہ بے دلی سے آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ عباد نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ بھی آج اس کے ساتھ شام پریس کانفرنس میں بیٹھے گی، اور عباد پورے میڈیا کے سامنے اسے اپنی بیوی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کے مل جانے کی بھی خبر دینے والا تھا۔ وہ تو صبح سے خود غائب تھا۔ منہا نے کچھ دیر سو کر اپنی تھکان تو اتار لی تھی، مگر اس وقت وہ بوجھل تھی۔ دل دادا اور احد سے ملنے کو چاہ رہا تھا۔ مدم سا میک اوور اسے عائشہ کر گئی تھی، اور اب اس عباد کے ہی ملازمہ کے ہاتھ بجوائے ڈریس میں وہ صحیح معنوں میں اس پیلس کی ملکہ لگ رہی تھی، مگر ملکہ کے چہرے پر اداسی سراسر اضافی تھی۔ یہ کمرہ اس پیلس کے باقی کمروں سے کہیں زیادہ پیارا، روشن اور کشادہ تھا۔ 2 اطراف میں گلاس ونڈوز تھی، جیسے یہاں کے رہائشی کو ہوا اور فضا سے انس اور واقفیت رکھنے کا ذوق ہو۔ جہازی بیڈ جس پر فرل لگی بیڈ شیٹ اور ویسے ہی نرم لحاف نفاست بہم پھیلا رہا تھا۔ ڈریسنگ پر رنگا رنگ سنگار کا سامان، لوشنز، کریمز، برانڈڈ پرفیومز اور نہ جانے کیا کیا ڈرا تھا۔ کلین نرم اور ملائم کے ننگے پیر لیے کھڑی بھی وہ پاؤں کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس ہی اس کا اسٹریپڈ سینڈل پڑا تھا، جسے پہننے کا فی الحال منہا نے ارادہ نہ باندھا۔ نظر چھت پر لگے فانوس کے جھومر پر گئی۔ وہ روشنی منہا کو اندھیرا سا لگی۔ بے سخت اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور جو سراسر مصرف تھا، وہ کمرے میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پہلے نجیہ کی عقل پر پتھر اور حواسوں پر بجلی گرانی مقصود تھی۔ دروازے پر ہوتی آہٹ پر عباد کچھ متوجہ ہوا، مگر ہنوز اتنی توجہ ہی دی جتنی کہ وہ عورت مستحق تھی۔ گہرے میرون ڈریس میں لپٹی وہ شوق سے حسینہ
جس کے چہرے پر بلاوے کے باعث اضطراب درج تھا۔ ایوا جو اس وقت بلیک پینٹ پر سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں معمول سے مختلف اور سمارٹ لگ رہا تھا، چہرے پر پھیلی ازل کی سنجیدگی اور کھچاؤ دیکھ کر نجیہ کے لاشعور میں کھٹکا ہوا۔ اٹھ کر مطمئن سی نگاہ ثبت کرتا وہ جیکٹ میں ہاتھ گھسائے نجیہ کے روبرو آ کر تنا اطلاع دی تھی۔ آپ نے کچھ فیصلوں کے بارے میں سوچا؟ آگاہ کر دوں، سراج اور فریہ کا نکاح کروا دیا ہے اور دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہیں، اس لیے غلطی سے بھی ان دو کی زندگی میں فساد برپا کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا نجیہ صاحبہ۔ اس بات کے سلگتے مگر آگ لگا دیتے جملے سنتی نجیہ پتھرا ہی تو گئی، گویا یہ اطلاع تلوں لگی اور سر پر بجھی تھی۔ مشن نگاہیں اس بات پر گاڑے وہ نہ جانے کتنے ضبط میں تھی کہ آنکھیں لہو کی مانند رنگیلی ہوئی۔ تم نے یہ کر کے اچھا نہیں کیا ایوا، مجھے نیچا دکھا ہی دیا۔ تمہاری نیت اور تمہارے گھٹیا ارادے بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو میری اولاد کے لیے فیصلہ لینے والے؟ ہدک کے احساس نے نجیہ کا پرکشش چہرہ آتش کر ڈالا، اور جس طرح وہ زہر کھندی سے اس بات پر چلائی وہ اس کی توقع تو نہ رکھتا تھا، مگر جبڑے بیچ کر سہ گیا۔ لیکن جب اپنی وحشتناک آنکھیں نجیہ پر گاڑی تو وہ خوف سے جرجری لیے دم ساتھ گئی۔ میں اس گھر کا سربراہ ہوں، یہ بات اپنے کھوپڑی سے مت نکالا کریں۔ ایک اور سرپرائز بھی سن ہی لیجیے، تاکہ جو غش آپ پر بڑھنے وہ ایک ساتھ پڑ سکیں۔ مقابل کی تکلیف اور بے بسی پر وہ چوٹ کرتا توقف کو رکا۔ نجیہ کی نتوس نظریں لیے پھنکاری، منہا سے نکاح کر چکا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے دشمنوں کی غلیظ چال ناکام ہوئی اور مجھے میرا بچہ مل گیا۔ امید ہے آپ ان اطلاع پر سلگ کر اپنی یہ نکارہ جان نہیں دیں گی، کیونکہ بس ثبوت کا انتظار ہے۔ پھر یہ جو عباد حشمت کیانی آپ کا رہا سہا ادب و لحاظ کر رہا ہے، سب ختم۔ میری بات ختم ہو چکی ہے، ہو رہا راستہ۔ امید کروں گا کہ کسی مزید سازش کا اہتمام نہیں کریں گی۔ ایک ایک لفظ سے وہ نجیہ کی ہستی فنا کرتا آخر تصحیح کے سنگ باہر کا راستہ بتاتے آنکھوں میں غصہ اور عتاب لیے گھر آیا، اور وہ دل ہی دل میں لعن طعن کرتی پیر پٹک کر وہاں سے نکلی اور بجلی کی مانند ملازمین کو دھکیلتی فریہ کو پوچھے خود بھی برونی اطراف نکلتی پچھلی طرف لپکی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا فریہ کو کھڑے کھڑے زمین میں دھنس کر رکھ دے۔ حارث تو کھیل میں مگن تھا، مگر فریہ واپس آتی ہوئی تب ناگواری سے رکی جب نجیہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لہرا کر فریہ کی کلائی جکڑی اور ایک زوردار تمانچہ فریہ کے منہ پر دے مارا۔ بدبخت لڑکی، تم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا، اور وہ بھی میری اجازت کے بنا؟ دل تو چاہ رہا ہے تمہاری جان لے لوں۔ نجیہ نے پہلی بار فریہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اپنی گال سے ہتھیلی جوڑے وہ کتنی ہی دیر آنسو روکتی رہی، کرواہٹ انگ انگ میں گل گئی۔ میں سراج علی سے محبت کرتی ہوں۔ بے خوف ہوئے وہ اکڑی، اور اس سے پہلے نجیہ ایک بار پھر فریہ کو مارتی کسی چٹانی گرفت میں جکڑا اس سپاک عورت کا ہاتھ ہوا میں ملے کر رہ گیا۔ سراج علی خونخوار آنکھیں نجیہ پر گاڑے ناگواری سے اس کی کلائی بری طرح جھٹک کر اس طرح گورا کہ نجیہ کو اب اس کی جان لینے کی حسرت جاگی۔ آج تو آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا نجیہ کیانی، لیکن اگر دوبارہ اسے ایک آنچ بھی آئی تو بھول جاؤں گا کہ بدقسمتی سے آپ سے کیا رشتہ جڑ چکا ہے۔ لہو چلکاتے چہرے کے سنگ وہ عتاب کے سنگ تنبیہ کیے نجیہ کیانی کو راکھ کر چکا تھا۔ فریہ جو تھم سی گئی تھی سراج علی کی اس ہمت پر، اسے پیار اور دکھ ایک ساتھ ہوا۔ دو ٹکے کے نوکر، تمہاری اتنی ہمت، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے کتے ہمیں پر بھونکیں گے؟ نجیہ کا غرور اور اس کے سلگ کر کہے یہ الفاظ سراج نے نہ جانے کس ضبط سے سہے۔ وہ عورت تو عورت نام پر دبا تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، ورنہ بے زبان سراج علی بھی نہیں۔ اگر آپ کی بحیثیت عورت عزت کر رہا ہوں تو اس کو اپنی ذلت کے بیچ کا پردہ سمجھیے۔ دوبارہ اگر آپ نے فریہ پر کوئی بھی حکم صادر کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ بہت ضبط سے وہ ایک ایک لفظ وفا کرتا نجیہ کیانی کو وہیں جلتا چھوڑے روتی ہوئی فریہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا، اور وہ نتھے پھیلا کر مٹیاں بھیج کر رہ گئی۔ عین اسی اپنے کمرے تک فریہ کو لائے وہ اس کے بہتے آنسو اور گال پر تھپڑ کے ظالمانہ تشدد کی سرخائی دیکھتا زخمی ہوا۔ پکڑ کر اس ذرا کامتی لڑکی کو اپنے وجود کی سلہاتی گرفت میں لیا جو اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج بس روتی جا رہی تھی۔ لوں گا، لہجہ سخت رکھے وہ تسلی کے ساتھ یہ بھی باور کروا گیا کہ وہ سخت برہم بھی ہے۔
کچھ دیر میں پریس کانفرنس تھی اور وہ لان میں اسی کام کو دیکھنے آیا تھا، مگر اب ناراضگی کے باوجود اسے فریہ کو سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ تم نے دیکھا نا، وہ تو میری جان لینے کی خواہش رکھتی۔ یہ وہی ماں ہے جس کے لیے میں نے کیا نہ کیا خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میری ماما ہے۔ اٹک اٹک آنسو نگلی آواز بحال کرتی وہ پل بھر میں رو رو کر ہلکان سراج علی کی بازو میں تڑپتی سسکی، اور اس کی یہ سسکیاں وہ اسے خود میں گھونٹ کر دباتا رہا، پر آج تو لگتا تھا وہ رو رو کر ہی جان دے دینے والی تھی۔ اب تمہیں کم از کم اس بات کا احساس تو ہو گیا کہ برائی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تم نے غلط کا ساتھ دے کر خود کا نقصان کیا، مجھے بھی تکلیف دی، میرا اور تمہارا معاملہ جو بھی ہو، لیکن کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں چھو بھی سکے۔ جب وہ رو کر تھک گئی تو وہ اسے روبرو لائے، اس کی سرخ پڑتی گال پر انگلیاں سہلاتا آنکھوں میں غصہ بھر لایا۔ ہمارا معاملہ جو بھی کیوں، صرف محبت کا ہے نا؟ تم مجھے سزا دے لینا، لیکن ایسے لفظ کہہ کر میری جان مت نکالو۔ گو وہ سراج کے خفیف سے مثال دینے پر بھی تڑپی، آنسو رخسار بھگا گئے تو وہ چہرہ موڑے اس کی گال پر بوسہ دیتا اس کی پیشانی چومے سینے میں بھیج کیا، نہیں نکالوں گا، لیکن تم اس عورت سے اب دور رہنا، باقی سزا تو تمہیں بہت لمبی دوں گا، جیسا تمہاری خواہش ہوگی۔ سراج ویسے قریب نہیں آئے گا تمہارا، اب مکرنا مت۔ کچھ دیر پہلے کی کہی بات یاد دلائے وہ اس کی بھیگی ظالم آنکھیں چوم لینے کی خواہش بڑی ڈٹھائی سے دبا کر دور ہونے ہی لگا تو فریہ نے اس کی گریبان پکڑے روکا۔ آئی لو یو سراج علی۔ خود ہی ہار جاتی وہ سراج کی بریڈ والی گال چومتی ایک سحر تاری کیے دور ہوئی۔ یہ اظہار آج پورے ہوش میں تو تھا، مگر فریہ صدمے میں تھی۔ فی الحال وہ دل تھام لینے پر ہی رضامند تھا، اپنے آپ کو لگ جاتی فریہ نامی دوا اسے تعمر آخری سانس تک عزیز تھی، پر محبت تو اتنی سادہ گزرگاہ نہ تھی۔ میں تم سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی، میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں، اس لیے میرا خیال کرنا۔ تعصب کے سنگ وہ خفا سے سراج کو کہتی خود ہی دور ہٹی، مقصد اسے جانے کا راستہ دینا تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت میں دھڑکتا ہوا گیت تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ سے لگتی فریہ تک پہنچا، پرپور نظر اس چہرے پر پھیلتے کرم پر ڈالی اور اظہار کا صدقہ پیش کیا۔ اشتیاق کی خوشبو فریہ کے انگ انگ میں اتری، وہ اداس ہو کر بھی رہائی ملتے ہی اتنے شاہانہ خیال کیے جانے پر مسکرا دی، مگر وہ یکدم ظالم بنا۔ اس کے بال مٹھی میں لیے نرمی سے چہرہ اپنے سمت کیے سنجیدہ ہوا۔ اب تیار رہنا، جلد تمہارے 14 طباق کرتا ہوں۔ روشن سرسراہٹ بھرا جملہ ادا کیے وہ دنستہ نظر چراتا وہاں سے نکل گیا، اور وہ کچھ دیر پہلے سراج کے حق جتاتے انداز پر تھراسی اٹھی۔ ایسی سزا پر تو وہ کسی کو قتل بھی کر آتی۔ پورے وجود میں مہکی سی سنسنی اتری، اور وہ جو صبح سے اب شام تک رو رو باولی ہوئی تھی، اب تو کھلا ہوا مسکراتی پگھلی ہی لگی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ پلیز آپ سب لوگ سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں۔ آپ سبسکرائب نہیں کریں، پلیز آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر لاسٹ میں کریں، اینڈ کمنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا ناول آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔